अस्सलाम वालेकुम। आज एक बड़े सेंसिटिव मौजू पे बात करने लगा हूँ अपने व्लॉग में। उम्मीद है कि आपको उसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा और मैं कोशिश करूँगा कि आप तक 3 हिस्सों में, 3 मराहल में ये चीज़ आप तक पहुँचाऊँ। ये आज का व्लॉग है ग़िलाफ़े काबा के बारे में, किस्वा-ए काबा भी जिसको कहते हैं, किस्वा। और वो ज़ाहिर है बहुत मुतबर्रक है मुसलमानों के लिए, तो पहले वो क्यों मुतबर्रक है उसके बारे में आपको बताऊंगा। फिर उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री क्या है, कैसे ये शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा, और उसके बाद जो अभी इस ग़िलाफ़े काबा से जुड़ा हुआ एक तनाज़ा है, और वो ये है जिसने अरब वर्ल्ड को हिला दिया है। और वो तनाज़ा ये है कि ग़िलाफ़े काबा का एक हिस्सा या बहुत बड़ा हिस्सा वो जेफरी एप्स्टीन को तोहफे में भेजा गया। और वो क्यों तोहफे में भेजा गया, उसके पीछे वजूहात क्या थी, उसने क्यों मंगवाया था, और क्या भेजने वालों को एहसास नहीं था कि वो क्या काम कर रहे हैं। इस पे हम बात करेंगे। तीसरे नंबर पे ये बात होगी। पहले मैं आपको इसको बता, तो ये देखना ये है कि ये ग़िलाफ़े काबा का जो ये गया है वहाँ पे टुकड़ा, इसका बैकग्राउंड ये है कि बहुत ही एक मुतबर्रक ये कपड़ा है, काबे का ग़िलाफ़ है, उसके ऊपर कपड़ा डाला जाता है। उसकी तारीख़ी और मज़हबी अहमियत है मुसलमानों के लिए, और इसकी अहमियत इसलिए है कि मुसलमान पूरी दुनिया से जो वहाँ जाते हैं इबादत करने, हज पे या उम्रा पे, वो ग़िलाफ़े काबा को पकड़ के अल्लाह मियाँ से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और रो रो के दुआएँ करते हैं। तो उसमें ज़ाहिर है इंसानों के आंसू भी हैं, उनकी दुआएँ भी हैं, उनकी ख्वाहिशात भी हैं, उनकी अल्लाह से जो मांगी हाजतें पूरी करने की उम्मीद भी है। तो उसका ये एक इमोशनल सोशल पहलू है। ये मुतबर्रक इसलिए है कि अगर आप ग़िलाफ़े काबा की तारीख़ देखें तो खाना काबा अल्लाह का घर है, मुसलमानों का ये ईमान है, सबसे मुतबर्रक जगह है आलम इस्लाम की। और वहाँ पे तवाफ़ होता है 24 घंटे 24/7 365। कुछ अरसे के लिए रुका था जब वो वहाँ पे कोविड की वजह से, और वो भी आपको पता है कोविड के बारे में भी अब जितनी सच सामने आ रहा है, वो भी मैनेज था, जानबूझ के वबा फैलाई गई थी। तो वो काबे का तवाफ़ उस वक्त रुका था, या जब वहाँ पे माजी में कई दफ़ा हमला हुआ तो रुका था। अब ग़िलाफ़े काबा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर से इसका ताल्लुक़ है, तब से शुरू हुआ। सबसे पहला उन्होंने कपड़ा एक डाला था। उसके बाद ये जब आगे चला है तो इस्लाम से पहले की मैं ये बात करूँ, इस्लाम के बाद सबसे पहले जो सालाना एक ग़िलाफ़े काबा की तब्दीली, उस अमल का आगाज़ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में किया गया, और उन्होंने कहा कि हर साल इसको तब्दील किया जाएगा। उस वक्त ये कपड़े का होता था, या ऊन के कपड़े का या सूती कपड़े का। उसके बाद अब्बासी दौर में ये ज़ाहिर है इस्लामी सल्तनत अमीर हो गई थी, पैसा आ गया था, तो फिर सिल्क का बनना शुरू हुआ, क्योंकि सिल्क बहुत महंगा होता था, और सिल्क का बनना शुरू हुआ अब्बासी दौर में। उसके बाद ये सिल्क का ये जब अब्बासी दौर में ये मिस्र में बनना शुरू हुआ। तो उसके बाद ममलूक जब वहाँ पे हुकूमत में आए, उनके दौर में भी ये मिस्र में बनता रहा, और ममलूक ने इसमें एक जो इजाफा किया वो ये था कि उसको उन्होंने ब्लैक सिल्क का बनाना शुरू कर दिया। इससे पहले रेड, वाइट और ग्रीन में बनता था। तो वो ब्लैक सिल्क में, और फिर साथ उसके एम्ब्रॉयडरी शुरू हो गई। एम्ब्रॉयडरी सोने और चांदी के तारों से की जाती थी। उसके बाद जब सल्तनत उस्मानिया का दौर आया तो वो भी मिस्र में ही ग़िलाफ़े काबा तैयार होता रहा। तो 11वीं सदी से लेके ये 1920 तक मिस्र में तैयार होता था, कायरो में तैयार होता था। वहाँ जो कारीगर थे वो बनाते थे, और फिर इसको बिल्कुल प्रोसेशन की शक्ल में, जुलूस की शक्ल में काहिरा से ये मक्का इसको हर साल लाया जाता था, और वहाँ पे ये 9 ज़िलहज को इसकी तब्दीली होती थी। 1920 में सऊदीज़ ने जब सऊदी अरबिया बना, तो उसके बाद से जो ग़िलाफ़े काबा की जो वीविंग है, जो उसको बनाए जाने का सारा प्रोसेस वो सऊदी अरब में शुरू हुआ। और 1927 में किंग अब्दुल अज़ीज़ ने मक्का में एक फैक्ट्री का इफ्तिताह किया। वो फैक्ट्री इसी काम के लिए मुख्तस है, क्योंकि ये मुतबर्रक बहुत है,
اور اس کو اتنی دور سفر کروانا وہ مناسب نہیں تھا، تو پھر اس کو مکہ کے اندر ہی اس کی فیکٹری لگا دی گئی کہ وہیں سے بنایا جائے اور وہیں پہ اس کو بدل دیا جائے۔ اس میں 1920 سے لے کے آج 2026 106 سال میں یہ مکہ میں ہی بن رہا ہے غلاف کعبہ، 106 سال سے، سوائے ایک سال کے جو سال ہے 1962 کا۔ 1962 میں اس کو ون ٹائم اس کو ایک دفعہ کراچی پاکستان کے حصے میں یہ اعزاز آیا، اور صدر میں وحید الدین انصاری ایک سلک کے تاجر اور ایمبرائڈری وہ بہت اچھی کرتے تھے، ان کی ایمبرائڈری بہت اچھی تھی تو اس لیے، اور سلک کا کام بھی کرتے تھے، تو وہاں سعودی عرب نے 1962 میں صرف ایک بار انصاری جو وحید الدین انصاری ہے ان سے غلاف کعبہ تیار کروایا، اور جب یہ غلاف کعبہ 1962 میں کراچی میں تیار ہوا تو پھر اس کو وہاں پولو گراؤنڈ میں اس کی نمائش کی گئی اس کو مکہ لے جانے سے پہلے۔ تو یہ اس کے بعد سے ظاہر ہے یہ وہی، تو یہ اس کی تاریخ ہے، اور متبرک ظاہر ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا بہت زیادہ ہے۔ تو اس میں اس کے جب ہر سال 9 ذی الحج کو بدلا جاتا تھا، پھر جب پچھلے کچھ سالوں سے یہ اب یکم محرم الحرام کو بدلا جاتا ہے جو اسلامی سال کی ابتدا ہے اس دن، تو اب یہ یکم محرم کو اس کو تبدیل کیا جاتا ہے، ہر سال تبدیل کیا جاتا ہے۔ جب پرانا اتار دیا جاتا ہے تو اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں یا بڑے ٹکڑوں میں گفٹ کے طور پہ سربراہان مملکت کو یا بہت ہی جو ویل کنیکٹڈ لوگ ہیں ان کو ہوتا ہے، اور جو کوئی چھوٹا سا ٹکڑا بھی اگر کسی کچھ چاہیے، بہت عقیدت ہو، تب بھی بہت مشکل ہے اس کا حصول، جب تک کہ بہت آپ کے اچھے تعلقات نہ ہوں اور آپ کسی بڑے عہدے پہ نہ ہوں۔ تو اس میں کیونکہ اس سے متبرک بہت سمجھا جاتا ہے، اور سمجھا جاتا ہے کہ گھر میں رکھیں گے تو اس سے برکت آئے گی، رحمت آئے گی، اور پھر یہ نسل در نسل ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے۔ یہ کسوہ جس کو کہتے ہیں یا غلاف کعبہ کا جو ٹکڑا ہوتا ہے وہ مسلمان جس کے بھی پاس ہو اس کی نسل در نسل یہ آگے ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا ٹکڑا یونائٹڈ نیشنز کی بلڈنگ میں سعودی عرب نے آفیشلی تحفے میں دیا ہے، اور وہ دیوار کے اوپر لگا ہے اونچائی پہ، اور جہاں اس کی بے ادبی نہیں ہوتی، اور بہت احترام سے، بہت ہی میں نے دیکھا ہے اس کو، بہت ہی ایلیگنٹ ہے اور میگنیفیسنٹ جسے کہتے ہیں وہ لگتا ہے وہاں پہ اس کا لگنا۔ تو اب اس میں یہ ہے اس کی، اور اس میں ظاہر ہے 670 کلو گرام اس کا وزن ہوتا ہے، جس میں 10 سے 15 کلو گرام چاندی اور سونا لگتا ہے، اور 47 میٹر اس کی لینتھ ہوتی ہے جس کو لپیٹا جاتا ہے پورے کعبہ کے ارد گرد، اور دروازے کی جگہ رکھی جاتی ہے، اور پھر اوپر سے اس کو رسیوں سے باندھ دیا جاتا ہے، اوپر ہکس لگی ہوئی ہیں، تو پھر لوگ ظاہر ہے اس کو پکڑ کے اس کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں۔ اب اس میں ہوا یہ ہے کہ ایک خاتون ہیں یونائٹڈ عرب ایمریٹس UAE کی بزنس وومن، ان کے تعلقات تھے جیفری ایپسٹین کے ساتھ۔ جیفری ایپسٹین جس کا میں پہلے بھی ایک ولاگ کر چکا ہوں، اور اس کی جو گرل فرینڈ یا اس کی پارٹنر کہہ رہے ہیں گیلین میکسویل، جس کو گزلین بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا جو پروننسیشن ایگزیکٹ ہے وہ گیلین ہے۔ گیلین میکسویل نے اور ان دونوں نے ایک جزیرہ بنایا ہوا تھا، ایک نیو میکسیکو میں ان کا ایک رینچ تھا، نیو یارک میں ان کا ایک بہت بڑا مینشن تھا، تو یہاں پہ وہ کم عمر بچیوں کو پوری دنیا سے اکٹھا کرتے تھے، اور انہوں نے ایک ہنی ٹریپنگ ایک نیٹ ورک بنایا تھا جس میں دنیا کے بڑے بڑے پولیٹیشنز اس نیٹ میں تھے، ان کے ساتھ ان کے ظاہر سب اس گندے کام میں تو شریک نہیں سب نے کیا، لیکن نیٹ ورکنگ سب کے ساتھ تھی، پولیٹیشنز، سپورٹس مین، اور جتنے بھی بڑے سائنٹسٹ تھے، جتنے بڑے بلینئر تھے، ٹیک جائنٹس سے، جو بھی پرومیننٹ کسی بھی سوسائٹی کا، کسی بھی دنیا کے ملک کا شخص تھا سوائے چند ممالک کے، وہ ان کے جال میں تھا، اور ان جگہوں پہ مختلف پہ لے کے جاتے تھے ان کو۔ لڑکیاں ہوتی تھیں وہاں، کم عمر بچیاں چھوٹی عمر کی، اور اس پہ خالی یہ صرف جنسی استحصال نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ یہ باتیں بھی آ رہی ہیں اب کہ وہاں پہ ان کی قربانی بھی دی جاتی تھی۔ اب یہاں سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کسوہ کا اس سے کیا تعلق ہے، کیونکہ میں نے کچھ جو پاکستان کے مذہبی
عالم کہنا چاہیے یا ایکسپرٹ ہیں ان چیزوں کے. میں نے ان سے بات کیا تو ان سے مجھے کچھ تفصیلات پتہ چلی ہیں کہ یہ جو قصفہ ہے جس پہ قرآنی آیات لکھی ہوتی ہے، سورہ اخلاص لکھی ہوتی ہے، اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. پہلے ہی آیت میں گواہی دی گئی ہے کہ اللہ ایک ہے، مطلب شرک کی نفی کی گئی ہے. اسی سے تعلق ہے کہ کیوں یہ منگوایا گیا. وہاں پہ جیفری ایپسٹین جو ابھی باتیں ہو رہی ہیں، میں ظاہر خود تو وہاں موجود نہیں تھا، جو میں نے آپ کو آج صبح بھی بتایا تھا کہ جرنلسٹ خود موجود نہیں ہوتا ہر جگہ پہ، لیکن اس کا وہ کسی سے جب بات کرتا ہے ریلائبل سے، اس کے ذریعے بتاتا ہے. تو اب جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں کہ عزیزہ الاحمد اس کی بہت دوست تھی، اس سے ملتی تھی، اور بھی یو اے کی 2 خواتین ہیں، ان میں سے ایک یونائٹڈ نیشن میں ایمبیسڈر بھی ہے، یو اے کی رہی ہے، اب پتہ نہیں وہ ہے کہ نہیں ہے. اس کا اور اس کی بہن کا سکینڈل بھی آیا ہے جیفری ایپسٹین کے ساتھ. تو ایک عجیب ہی گند مچا ہوا تھا. اس میں اس نے عزیزہ الاحمد جو بزنس وومن ہے، اس نے ایک کسوہ کا پیس بھیجا، کسوہ کا باہر والا حصہ اور اندر والا حصہ، اور ایک جو خانہ کعبہ کی دیوار پہ، ایک دیوار کے بالکل ساتھ ایک حصہ ہوتا ہے، ایک سامنے کی سائڈ پہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، جس پہ امبرائڈری ہوئی ہوتی ہے. تو ایک ٹکڑا باہر والا، ایک ٹکڑا اندر والا، اور ایک ٹکڑا جو استعمال نہیں ہوا تھا، جو خانہ کعبہ پہ لٹکایا نہیں گیا تھا لیکن ویسے ہی بناتے ہیں اور تحفے تحائف دینے کے لیے ایک دوسرے کو استعمال کیا جاتا ہے وہ. تو یہ 3 اس نے پیسز بھیجے، اور اس میں اس نے بتایا کہ یہ بہت سیکرڈ ہے، اس سے بلیسنگ آئیں گی وغیرہ وغیرہ. اب وہ لوگ یہ جب سے یہ 3 ملین ڈاکیومنٹس، 30 لاکھ ڈاکیومنٹس انہوں نے ریلیز کیے، جس میں ای میلز ہیں، جس میں تصویریں ہیں، جس میں ویڈیوز ہیں وہاں کی بنی ہوئی مختلف لیڈرز کی، بچیوں کے ساتھ، جس میں پرنس اینڈریو کا سکینڈل، کنگ چارلز جو برطانیہ کے اس کے چھوٹے بھائی کا سکینڈل بہت پھیل گیا ہے. اور امریکہ میں جو برطانیہ کے ایمبیسڈر تھے ان کو سیک کر دیا گیا ہے، ان کا بہت سکینڈل ہے. جو پرنس اینڈریو کی وائف سارا فرگوسن ہے، اس کا جیفری ایپسٹین کے ساتھ سکینڈل تھا. اور تو یہ بہت ہی عجیب و غریب. تو اس میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ بچے جو تھے مختلف ممالک سے، یورپین کنٹری سے، افریقن کنٹری سے، ایشین کنٹری سے، وہ بچیاں وہاں لے جائی جاتی تھیں اور ان پہ تشدد کیا جاتا تھا، اور پھر ان کو مار ڈالا جاتا تھا، اور پھر شاید ان کی باڈیز ڈیزالو کر دی جاتی تھی کسی کیمیکل میں، یا دفنا دی جاتی تھیں، یا جلا دی جاتی تھی. یہ ساری، اور اس میں ریچولز بھی ہوتی تھی. اب ریچول کی جب بات آئی ہے تو پھر اس میں ایک سٹینک کلٹ کی بات آئی ہے، جو شیطان کے پجاری ہیں جسے آپ کہہ لیں. اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے تو یہ سب کانسپریسی تھیوریز لگتی تھیں، ایلومیناٹی کی، فری میسنز کی اور زائنزم کی. لیکن اب جو چیزیں ہو رہی ہیں اور اس سے جو چیزیں ڈیٹیلز باہر آ رہی ہیں، اس سے لگتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ صداقت ضرور ہے. اور جو آئیز وائٹ شٹ ایک بالی ووڈ کی مووی ہے، بہت مشہور مووی ہے، اور اس کے جو تھے اسٹینلے کوبرک اس کے پروڈیوسر تھے، اور اس میں ٹام کروز نے اور نیکول کڈمین نے کام کیا. بڑی مشہور مووی ہے، ابھی بھی نیٹ فلکس پہ ہوگی، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. اس میں ایکچولی جو کہا جاتا ہے کہ وہ جو اس میں سٹوری ہے وہ سچ ہے، ایسے ہوتا ہے، ایسا کلٹ ہے نیو یارک میں. اور روتھشائلڈ جو ہیں زائنسٹ کے جو بانی ہیں، ان کے لیڈر تھے، اور جنہوں نے اسرائیل بھی بنایا، وہ ان کا جو ایک بنگلو ہے یا ولا ہے نیو یارک میں، اور اس کو استعمال کیا گیا اس مووی کی شوٹنگ کے لیے. اور اس میں ایکچولی اس طرح کی پارٹیز ہوتی تھی جو مووی میں دکھائی گئی ہیں، جس میں ایک شیطان کے پجاری ہیں، چہروں پہ ماسک پہن کے ایک دوسرے کو پہچانے بغیر ایسے ریچولز کرتے ہیں، ایسی رسوم و رواج ہیں جس میں گند ہے، اور وہ بھی دکھایا گیا. تو اس کے بارے میں بات ہوئی ہے. اس پہ یہ ہے کہ اب اسلام میں تو جادو سے منع کیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو ہوا تھا، اور اس میں اس وقت کے جو وہاں پہ یہودی قبائل تھے ان کا نام آیا تھا. اور پھر سورہ فلق اور سورہ الناس نازل ہوئی تھی، اور یہ کہا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، مسلمانوں کو بھی کہا گیا کہ آپ یہ سورہ ان سورت کا تلاوت کیا کریں اگر آپ کو جادو سے بچنا ہے یا شیطان سے بچنا ہے، اس کے وسوسوں سے بچنا ہے. ان آیات کا مطلب بھی یہ، اور حسد کرنے والوں سے بچنا ہے. تو پھر اس کے علاوہ آیت الکرسی ہے ہمارے، جو پڑھ کے پھونک کی جاتی ہے تاکہ بلاؤں سے، بری بلاؤں سے محفوظ رہیں. تو اسلام کے اندر بہت
مخالفت ہے جادو کی، کالے جادو کی، اس طرح کی چیزوں کی، اور یہ شرک اسلام میں اس کو کہا گیا، اس کی سزا بھی شرک جیسی ہے۔ اور قرآنی جو میں نے کہا نا کہ کسوہ پہ سورہ اخلاص بھی لکھی ہوتی ہے، سورہ فاتحہ بھی لکھی ہوتی ہے، اور بہت ساری قرآنی آیات ہوتی ہیں۔ تو بلیک میجک کے جو پریکٹیشنرز ہیں، جو جادوگر ہیں، اور جو اس سٹینک کلٹ کے ممبر ہیں، شیطان کے پجاری ہیں، وہ ڈیولش جو جن ہوتے ہیں، جو 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 برائی کی مخلوق ہوتی ہے، نظر نہ آنے والی، یہ آگ سے بنی ہوئی، کیونکہ ان کا وجود تو ہے قرآن کے مطابق، تو ان کو بلانے کے لیے، قریب لانے کے لیے، اپنے ان کی طاقت حاصل کرنے کے لیے قرآنی آیات کی بے حرمتی کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر آپ یہ بے حرمتی کر کے، یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ ان ایول اسپرٹس کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے پجاری ہیں، ہم آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے قریب آئیں۔ تو قرآنی آیات کی بے حرمتی کرنا، اور پھر الٹی سائڈ سے لکھنا، یہ ساری باتیں میں نے، اور بھی بہت سارے طریقے ہیں بے حرمتی کرنے کے۔ قرآن کی بے حرمتی کرنا، پاؤں میں اس کو نعوذ باللہ کرنا، تو یہ اس لیے یہ جادو میں استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر جادو اتنی گندی چیز ہے، جتنی لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کی جاتی ہیں، جن کے اوپر جادو کیا جاتا ہے، جن کے خلاف جادو کیا جاتا ہے، کہ وہ بیچارے ساری عمر اس میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے معاشروں میں ہے، اور کرسچن معاشروں میں بھی ہے، ایتھیسٹ معاشروں میں بھی ہے، مسلم معاشروں میں بھی ہے، ہندو معاشروں میں جادو میں بہت کمال ہے۔ بنگال کا جادو تو مشہور ہے، اور پھر جو صہیونیت کے جو پیروکار ہیں ان کا جادو، اور جو میں نے آپ کو کہا کہ سٹینک کلٹ کے جو ممبرز ہیں، جو پجاری ہیں، وہ تو یہ جیفری ایپسٹین اور گلین میکسویل کے بارے میں، اور ان کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں، سیلیبریٹیز ہیں، اس میں ایکٹر اینڈ ایکٹریسز بھی ہیں، پریزیڈنٹس ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے، اور اسرائیل کے وزیر اعظم، اور پھر پرنسسز، رائل فیملیز، ناروے کی، برطانیہ کی، اور ملکوں کی۔ تو یہ سب جو ہیں، یہ اس سٹینک کلٹ کے ممبر ہیں۔ یہ اب شک کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو اس لیے کسوہ اس نے منگوایا، اور میں نے یہ تھمبنیل پہ ایک تصویر لگائی ہوئی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد یہ شک کیا جا رہا ہے کہ اس کو شاید اس نے زمین پہ وہ بچھاتا تھا، اور شاید اللہ معاف کرے کارپیٹ کی طرح، رگ کی طرح اس کو استعمال کیا اس نے۔ اس کی ابھی کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ اس تصویر کے بعد یہ باتیں باہر نکلی ہیں، جو آپ دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہے، کہ نیچے بچھایا ہوا ہے، اور اس پہ وہ کھڑا ہے جیفری ایپسٹین خود، اس کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایک سلطان احمد بن سلیمان ہے، جو ڈی پی ورلڈ ایک یو اے کی کمپنی ہے، پورٹ کی جو مینجمنٹ کرتی ہے، اس کے وہ کیا ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، اور وہ جیفری ایپسٹین کے بہت دوست ہیں، اور ان کے بارے میں بڑی ای میلز عجیب و غریب آئی ہیں۔ تو ان دو لوگوں کے، تین خواتین اور ایک اس کے آنے سے عرب ورلڈ میں ایک عجیب قسم کا ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے کہ یہ کیوں کیا مسلمانوں نے، یہ کسوہ وہاں پہ کیوں بھیجا، اور کیا اس نے اس کی بے حرمتی کی ہے جیفری ایپسٹین، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے خودکشی کر لی، وہ جیل کے اندر تھا لیکن وہاں پہ خودکشی کر لی، اور اس وقت کی ویڈیو بھی نہیں ہے جس وقت اس نے خودکشی کی۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اس وقت کی صرف ویڈیو غائب ہوئی ہے۔ تو یہ ہیں وہ کچھ باتیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا، اور آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ کسوہ ہے، اور اس کو اگر قرآنی آیات ہیں اس پہ، اور اس کو ایک ایسے شیطان صفت بندے کے ہاتھ میں اور گروپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا، جو اس کو بے حرمتی کر کے اس کو اپنی ڈیول پاورز اکٹھی کرنے کے لیے، تاکہ پورے ورلڈ آرڈر کو وہ رول کر سکے یا اس کو کنٹرول میں کر سکے، اور کنٹرول تو انہوں نے کیا ہوا تھا، تمام حکمران طبقے ان کے کنٹرول میں تھے۔ یونائٹڈ نیشنز رہے گی یا نہیں رہے گی، وہ فیصلہ کرتے تھے کہ کس ملک میں کس نے وزیر ہونا ہے، کس نے ایمبیسڈر ہونا ہے، یہ فیصلہ وہ کرتے تھے۔ پریزیڈنٹ کون ہوگا امریکہ کا، وہ فیصلے کرتے تھے، کس کو کتنے پیسے بھیجنے ہیں، بھجوانے ہیں، کیسے جائیں گے، یہ فیصلے وہ کرتے تھے۔ ٹیکنالوجی کس سمت میں جائے گی، کیا کرے گی، وہ فیصلہ کرتے تھے۔ کون سی وبا، پینڈیمک کب دنیا میں پھیلانی ہے،
اس کی ریہرسل کب کرنی ہے، اس کی ویکسین کب بننی ہے، کس کس کو دینی ہے، کیسے دینی ہے، اس کے اندر کیا ڈالنا ہے، یہ فیصلے وہ کرتے تھے. تو بڑی طاقت تھی، بڑی بری طاقت تھی. تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ایسے اس سے بچائیں. اور جیفری ایپسٹین کا ایک جو بینک اکاؤنٹ تھا جو اس کے مرنے کے بعد نام جو اس کا ہے وہ بال ہے، BAAL، بال. اور بال خدا ہے ان شیطان کے پجاریوں کا، اور اس نے اپنے اکاؤنٹ کا نام بال رکھا ہوا تھا. تو بس یہ تھا آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرنا، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام بری طاقتوں سے، نیگیٹو انرجی سے بچا کے رکھے، اور آپ کو انسانیت کے لیے ایک پرامن اور خوشحالی کا ذریعہ بنائے. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.